अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अहमद मंसूर। 22 अगस्त को बहुत बड़ा एहतजाज होना था। तहरीक इंसाफ ने और जो उनके साथ इत्तेहादी हैं, आइन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो इत्तेहाद बना, महमूद खान अचकज़ई और दीगर साथी, तरनोल इस्लामाबाद का जो दाखिली रास्ता है और उसका चुनाव इसलिए किया गया था कि केपीके से काफ़िले आने थे और एक माहौल भी बनाया गया था। और बिल्कुल उसी तरह जैसे इनका माजी में भी एक स्टाइल रहा है, हर सियासी जमात यही करती है कि प्रेशर बिल्ड किया जाता है। तो यही था कि 22 अगस्त है और जब काफ़िले आएंगे और लोग आएंगे, समंदर आएगा और सारा जो इस्टेब्लिशमेंट का या रियासत का बयानिया या जो केसेस हैं, जो फैज़ हमीद नेटवर्क के ऊपर काम हो रहा है, उससे जो एक फ़िज़ा बनी हुई है, सब चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, तहस नहस हो जाएगा, हुकूमत के पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगा और इस मुल्क में नए इलेक्शन पर मजबूर हो जाएंगे, इमरान खान बाहर आ जाएगा और जनाब पीटीआई ही पीटीआई होगी। लेकिन ये जलसा नहीं हो सका 22 अगस्त का, और ये जो कुछ भी था वो सब नहीं हो सका। और इसमें एक जो फौरी रिएक्शन आया वो पीटीआई के अंदर और जो इत्तेहादी हैं उनमें आपस में एक बदगुमानी, बदएतमादी, उसकी फ़ज़ा भी आई। हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है, जो इसका कुछ एक अहम पहलू है, उस पे हम आज बात करते हैं कि ऐसा हुआ क्यों है। पीटीआई क्यों मजबूर हुई 22 अगस्त के इस शो को ख़त्म करने में, मुलतवी करने में। गो उन्होंने 8 सितंबर की तारीख दे दी है और अब तो जो इंतज़ामिया है उसकी तरफ से इजाज़तनामा भी उनको एक तहरीरी मिल गया है, जो अदालत के ज़रिए उसकी बात भी हुई थी। तो 8 सितंबर तो अब दूर की बात है, 22 अगस्त को क्यों ये सारा कुछ हुआ। खुद जो तहरीक इंसाफ के चाहने वाले हैं, जो एक्स प्लेटफॉर्म पर हैं, ट्वीट करते हैं या वीलॉग करते हैं, उन्होंने सवाल उठाना शुरू कर दिया है कि ये कोई 5वीं-6ठी मर्तबा है कि अनाउंसमेंट होती है और आप जलसा और रैली नहीं कर पाते। क्या वाकई जो हुकूमत कह रही है, जो इस वक्त एक बयानिया ये बन रहा है कि आपकी स्ट्रीट पावर खत्म हो चुकी है पीटीआई की, और ये जो लीडरशिप इस वक्त है वो खुद नहीं चाहती कि इमरान खान बाहर आए क्योंकि उनकी दुकान बंद हो जाएगी और अंदर जो ग्रोह बने हुए हैं तो उसको तकवीत मिलती है। तो अभी बाकायदा एक महाज जो अंदर शुरू हुआ है, और अलीमा खान जो इमरान खान की बहन है, वो पहले भी बहुत मरतबा ये कह चुकी हैं कि इमरान खान से पूछ के अगर आपने एहतजाज करना है कि वो कहें कि आज निकलो, फलां डेट को निकलो, तो फिर तो बस हो गया बात। वो तो इस वक्त कैद में है, वो क्यों कहेगा कि मेरे लिए बाहर निकलो, मुझे बाहर लाने के लिए, अपनी ज़ात के लिए वो बात नहीं करेगा। ये अलीमा खान का मौक़िफ़ है। हमें खुद निकलना है, लेकिन उसकी बात कोई सुनता नहीं है। आज वो भड़क उठी हैं। आज से मुराद कि ये जो 22 अगस्त वाला मामला है, इस पे वो भड़क उठी हैं और उन्होंने बाकायदा तौर पे सवाल उठाया है कि ये आज़म स्वाति जिसने कहा कि ये जलसा, खान साहब ने जेल से कहा है कि ये जलसा मुलतवी किया जाता है और आगे अगली डेट को होगा, तो ये इतनी सुबह सुबह ये 7 बजे जेल में कैसे मुलाकात हो गई और किसके कहने पे मुलाकात हुई। तो ये तो कोई एजेंटी शिजेंटी की बात है, मतलब ये कोई गेम है या क्या सीन क्या है। उन्होंने इस पे बहुत ज्यादा जो सवाल उठाया है और कहा है कि आप सारे जो लोग हैं वो संजीदा नहीं है और उन्हें मायूसी भी हुई है, ये सारा मामला हुआ है। अब पीटीआई के अंदर से एक चीज को फैलाया जा रहा है खुद, और इस बात का जो है वो ना सिर्फ सोशल मीडिया, मीडिया को भी खबरें जारी करवाई गई हैं। अब क्या उसमें कहा गया है, उसमें कहा गया है कि ये जो तरनोल जलसा मुलतवी करने का मामला है, इसमें बानी चेयरमैन पीटीआई को हुकूमत ने पैगाम पहुंचाया है आजम स्वाति के जरिए, और उसमें ये कहा गया है कि ये कोई मैसेज दिया गया है, लेकिन जिस पर बानी चेयरमैन है वो ये जलसा मुलतवी करने पे आमादा तो हुए हैं, लेकिन साथ उन्होंने ये कह दिया है कि किसी भी शहर में आइंदा आज के बाद कोई जलसे मंसूख नहीं किए जाएंगे और हम पूरे मुल्क में एहतजाज करेंगे, और जो ये जलसे और एहतजाज है ये शेड्यूल के मुताबिक होगा। ये जवाब दिया है जी इमरान खान साहब ने। अच्छा, ये फिर वही एक जो बात है, इसके पीछे अंदर की बात क्या है। अंदर की बात यह है कि कोई राब्ता नहीं था, कोई पैगाम नहीं था, ये वन वे है। ये खुद से ये तासुर देने की कोशिश की जा रही है एस्टेब्लिशमेंट को, हुकूमत को, कि हम बातचीत करना चाहते हैं, हमारे साथ आए। आपने तो हमें नहीं कहा कि तरनोल जलसा मुलतवी करें, हमने खुद से एक गुडविल जेस्चर दिया है।
تو جناب یہ اڈیالہ سے گڈ ول جیسچر آیا ہے اسٹیبلشمنٹ کے لیے اور حکومت کے لیے. وہ ایم کیو ایم کے جو گزشتہ جو ان کی ایک سسٹم تھا, الطاف حسین جب ان کے ایم کیو ایم کے بانی تھے سابق, وہ بڑا ایک ان کا مشہور وہ تھا کہ الطاف حسین کہا کرتے تھے جب بھی کوئی ایسا معاملہ ہو, کسی کو ناراض کو منانا ہو تو ایک میسجنگ کرتے تھے, تو وہ کہتے تھے ایک پپی ادھر اور ایک پپی ادھر. تو یہ جناب اڈیالہ سے یہ پپیاں چپیاں شروع کی گئی ہیں تاکہ یہ بات چیت اگر جو رکی ہوئی ہے یا نہیں تھی یا رکی ہوئی نہیں بھی تھی تو اس کا کوئی عمل شروع ہو. اور یہ جو ایک سختی آئی ہوئی ہے اور خاص طور پہ جو ایک فیض حمید نیٹ ورک جس طرح ایکسپوز ہوا ہے اور اس کے سارے تانے بانے 9 مئی کے ذریعے اور اڈیالہ کے جو سپرنٹینڈنٹ ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ اکرم کے ذریعے بانی چیئرمین پی ٹی آئی کے ساتھ ملے ہوئے ہیں کہ پورا ایک سسٹم تھا آپس میں, وہیں سے ہدایات آتی تھی اور جاتی تھی. اور اس میں پورا کیس ہے اور جو سیکشن 31 بھی ہے آرمی ایکٹ کا وہ بھی اس میں واضح ہے, اس میں بغاوت کا کیس اور سارا سویلین کا ٹرائل سب کچھ اس میں آ جاتا ہے. تو یہ خوف تو ہے کہ بھائی جو حالات بنے ہوئے ہیں اور یہ اگر شکنجا اسی طرح جس طرح کسا جا رہا ہے اس میں کوئی گنجائش بھی نظر نہیں آ رہی, تو کوئی بات چیت شروع کی جائے. تو اس کے لیے ان کے پاس بیسٹ جو ایک موقع تھا یہ گڈ ول جیسچر دینے کا, یہ عمران خان نے دے دیا ہے. اب اس کو اسٹیبلشمنٹ کیسے لیتی ہے, حکومت وقت کیسے لیتی ہے, کیا کوئی ریلیف ملتا ہے, بات چیت اگر ہوتی ہے, پہلے تو یہ کہ آمادہ ہوتے ہیں تو کن نکات پہ ہوگی. ظاہر سی بات ہے اس بات پہ تو نہیں ہو سکتی کہ خان صاحب کی شرائطیں مانی جائیں, اب تو صرف اسی بات پہ ہی ہو سکتی ہے کہ بھائی مجھے جانے دیں اور کوئی میرا راستہ نکالیں, فیس سیونگ مانگیں گے. اب فیس سیونگ کی گنجائش ہے نہیں, یہ ایک بالکل علیحدہ سوال ہے. اور اس میں اب خان صاحب کے جو اب پارٹی کے اندر سے آوازیں ہیں وہ بھی بڑی اب میٹر کرتی ہیں. اب دیکھیں جیسے جو اتحادی تھے, جو الائنس تھا, یہ تحفظ آئین جو موومنٹ ہے, محمود اچکزئی اور باقی ساتھی, وہ فوراً پہنچے ہیں وہاں پہ ترنول جلسہ کا, یہ بتانے کے لیے, یہ تاثر دینے کے لیے کہ بھائی ہمیں اعتماد میں نہیں لیا گیا, ہم بھی کہیں موجود ہیں, ہم بھی کہیں پڑے ہوئے ہیں, آپ خود ہی فیصلہ کرتے ہیں, ہم ساتھ ہوتے ہیں سارے مل کے, اور جب ہم اپنی پوری تیاری کرتے ہیں اور آپ ایک غیر سیاسی فیصلہ کر لیتے ہیں اور اپنا احتجاج ختم کر دیتے ہیں, تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اصل ڈیل کی تلاش میں تو آپ ہیں, ہمیں خام خواہ گندہ کر رہے ہیں. تو یہ چیزیں ابھی انہوں نے کھل کے یہ اشارہ دیا ہے, یہ باتیں آگے آئیں گی. سب سے پھر اہم جو چیز ہے اب وہ علی امین گنڈا پور کے لیے کس طرح کی اس سے میسجنگ کروائی گئی. وہ ایک اہم پوزیشن پہ ہیں, وزیر اعلیٰ ہیں خیبر پختونخوا کے, ان کے خلاف یہ صرف بیانات جو انہوں نے دیے ہیں نا, اگر ریاست چاہے, اسٹیبلشمنٹ حکومت چاہے, تو صرف علی امین گنڈا پور نے جو اس 22 اگست کے جلسے کے لیے ویڈیو پیغام جاری کیا, اس کی بنیاد پر اس کے خلاف کارروائی ہو سکتی ہے. وہاں پہ گورنر راج بھی لگ سکتا ہے, بہت کچھ ہو سکتا ہے, لیکن انہیں بھی گندا کیا, وہ پوری تیاری کر کے, بندے سارے اپنے لوگ ہیں کے پی کے سے, ان کو لانے کے لیے تیار تھے. آپ نے اناؤنس کر دیا کہ جناب نہیں ہو رہا. ایک اور میسج بھی گیا ہے. اب وہ میسج کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جی بندے اکٹھے نہیں ہونے تھے, اس لیے جان چھڑائی ہے اور اعظم سواتی کے اوپر ڈالا ہے اور پوری گیم, کیونکہ ان کو پتا تھا کہ بھائی, حالانکہ اس دفعہ آپ یہ دیکھ لیں کہ اس طرح کی انتظامیہ نے کوئی پکڑ دکڑ بھی نہیں کی. جو پہلے جو پی ٹی آئی کے احتجاج جتنے ختم ہوئے ہیں اس کے حوالے سے کام ہوتا تھا, کوئی بڑے لیول پہ گرفتاریاں نہیں ہیں, ایسے ہلکی پھلکی موسیقی چلی ہے صرف. تو جناب آپ کے اس لیے کہ اب پتا تھا کہ بندے نہیں نکل رہے, اور ٹی ایل پی اس نے جو شو کیا ہے اس نے پھر, اچھا وہ چونکہ ایشو بھی ایک بہت اہم تھا اور اس پہ فیصلہ جس طرح سپریم کورٹ سے آیا ہے اور ریورس ہوا ہے, تو وہاں پہ ساری مذہبی دینی جماعتیں بھی ہیں, تو وہ تو سرخرو ہو گئے. پی ٹی آئی یہاں پہ پھر بالکل ڈاؤن, اور آج 22 اگست ہے, پی ٹی آئی کی بہت بڑی شکست ہوئی ہے, اور اس کے اندر سے جو اب توڑ پھوڑ کی آوازیں ہیں وہ زیادہ تیزی سے آئیں گی. اور اس کے بعد جو عمران خان کی طرف سے یہ ایک چال, اس کو میں تو کہتا ہوں بھونڈی چال ہے, کہ حکومت کی طرف سے کوئی میسج پہنچایا گیا ہے اور سارا یہ ان کے الٹا گلے پڑے گی, ایسی کوئی سین نہیں ہے. اس کا بھی ان کو نقصان. کیوں ایسے ہو رہا ہے؟ کیونکہ اب آپ کو دیکھیں, میں ملا رہا ہوں فیض حمید نیٹ ورک کے پکڑے جانے پہ. اب چونکہ وہ نیٹ ورک پکڑا جا چکا ہے, ادھر کورٹ مارشل ہو رہا ہے, اور گرفتاریاں بھی ہیں, جو اکرم ہے وہ بھی غائب ہے. اب تو خیر اس کا ایف آئی آر بھی درج ہوئی ہے, اس پہ بھی میں آتا ہوں. جو ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ غائب تھے اور اس کے حوالے سے آیا ہے کہ وہ اسی معاملے میں ان کا سب سے بڑا اہم رول ہے. تو جناب یہ نیٹ ورک ٹوٹا, آپ کے رابطے ختم ہوئے, آپ کی فیصلہ سازی کی جو قوت ہے وہ فارغ ہو گئی.
اب آپ کو نہیں پتا فیصلے کیسے کرنے ہیں، اب آپ اسی طرح کی یہ چھوڑ رہے ہیں لمبی لمبی، اور اسی وجہ سے آپ جو لمبی لمبی چھوڑ رہے ہیں آپ سے فیصلہ ہی نہیں ہو پا رہا، آپ یہ بونگیاں مارنی شروع ہو گئے ہیں۔ آج عمران خان نے بتا دیا ہے کہ وہ کسی کے اشاروں پہ چل رہا تھا، وہ اس کا اپنا کوئی ذہن نہیں تھا۔ یہ بالکل بونگی ہے کہ اعظم سواتی کے ذریعے اینڈ ٹائم پہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جلسہ ملتوی کریں اور حکومت نے پیغام پہنچوایا ہے، اس کو کوئی نہیں ماننے والا۔ اس بونگی کی وجہ سے آپ اور ایکسپوز ہوئے ہیں کہ آپ کا جو یہ نیٹ ورک ہے جو پکڑا گیا ہے، یہ واقعی ہی ایک بہت بڑی کامیابی ہے اسٹیبلشمنٹ کی، حکومت وقت کی، اور اس سے آپ کی طاقت فارغ ہو گئی ہے۔ تو اب دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے، اس میں آپ پھنستے ہیں کیسے پھنستے ہیں، اس سے نکلتے ہیں کیسے نکلتے ہیں، آپ کو اب مشورے کون دے گا، کیسے دے گا، یہ ایک اہم سوال ہے، اس پہ ہم نظر رکھیں گے، بات کریں گے۔ آخر میں جاتے جاتے میں یہ خبر جو بتا دوں کہ یہ جو محمد اکرم ہے اس کے مبینہ اغوا کا معاملہ، اس میں 7 دن بعد جو تھانہ صدر بیرونی پولیس ہے راولپنڈی کی، اس نے اغوا کی دفعہ کے تحت مقدمہ درج کر لیا ہے۔ جو محمد اکرم کی اہلیہ ہیں میمونہ ریاض، انہوں نے یہ درخواست دی ہوئی تھی، اس کی مدعیت میں یہ درج ہوا ہے، اور اس میں کہا گیا ہے کہ 14 اگست کی صبح 5 بجے چند افراد خوف ہراس پھیلاتے ہوئے گھر میں داخل ہوئے اور ہم سے موبائل فون بھی چھین لیے۔ تینوں جو بندے تھے انہوں نے ماسک پہنے ہوئے تھے اور محمد اکرم کو زبردستی ویگو ڈالے میں ڈالا، اور سپرنٹینڈنٹ جیل سے ملنے کا کہتے رہے، اور بعد میں سپرنٹینڈنٹ جیل ہیں وہ بھی آئے، وہ کنویں کے بعد ہمارے موبائل فونز لے گئے، یہ مقدمہ درج ہو گیا ہے۔ تو دیکھتے ہیں، یہ مقدمہ ایف آئی آر درج ہونا اس لیے بھی بنتا ہے کہ ان کی شکایت تھی، انہوں نے درخواست دی تھی، ایف آئی آر درج ہو گئی ہے، لیکن جب اگر یہ سامنے آتے ہیں اور منظر پہ آتے ہیں اور چیزیں انفولڈ ہوتی ہیں، اور اگر واقعی یہ فوجی تحویل میں ہوئے مارشل لا، تو وہ ایف آئی آر والا سارا آپس میں معاملہ وہ کراس ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ ظاہری بات ہے اگر اتنا بڑا کام ہے جس کا الزام ان کے اوپر ہے تو کسی نے پکڑا ہی ہوگا نا۔ تو بہرحال جناب یہ چیزیں ہیں، آپ جڑے رہیں اور ہمارا ویلاگ بھی دیکھیں، چینل کو بھی سبسکرائب کریں، بہت اہم ڈیولپمنٹس آنے والے دنوں میں اسی حوالے سے آنے والی ہیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔